खुर्शीद साहब, फरख सुहेल गोविंदी साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं पहले माज़रत एक करना चाहता हूँ कि मैं कुछ दीगर मुकर्ररीन जिनको मैं यकीनन सुनना चाहता था मैं ना सुन सकूँगा, ख़ासकर अब्दुल्ला हुसैन साहब जो यहाँ अब इस वक्त बिल्कुल पिछली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है, क्योंकि मैं कुछ भी कहे हकीकत यह है कि एक मज़दूर और मेहनत कश तो हूँ, और मेरा ख्याल था कि कोई 1 बजे ये तकरीब शुरू होगी, लेकिन अल्ताफ़ कुरैशी साहब इसको मज़ीद तूल देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी अमीन फ़हीम साहब की आमद है, तो जब तक वो नहीं आएंगे ये मामला ज़रूर सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मुझे कुछ मसरूफियात, दीगर मसरूफियात थी, मुझे ये कहा गया था कि 4 बजे तक यकीनन ख़त्म हो जाएगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब तारिक खुर्शीद साहब को, फरख सुहेल गोविंदी साहब को। ये एक बहुत बड़ा और अच्छा कारनामा है। जैसे मुझसे पहले और बेहतर नक़ाद और तजज़िया निगार, ज़्यादा माहिर इस मामले में अदब के सिलसिले के हवाले से, तसानीफ़ के हवाले से फ़खर ज़मान साहब, सज्जाद बुखारी साहब और डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब पहले ही गुफ्तगू कर गए हैं, और उन्होंने इस किताब का तजज़िया तो बड़ा अच्छा यकीनन किया है। बड़ी सहल निगारी है, बड़ी जाज़िब तहरीर है, कारी को किताब नीचे रखने नहीं देती, एक वाक़े से दूसरा वाक़े से तीसरा वाक़ा, वो इस तरह। और यही नहीं कि सारी जेल में ही, पर लीबिया और सिंगापुर और ये सब बहुत सारे वाक़यात जो कि लीड अप करते हैं इनकी कैद-ओ-बंद और सौबत और गिरफ्तारी को, और फिर वहाँ के जो सारे वाक़यात हैं, फिर जिस तरह अहवाल इन्होंने बहुत सारे साथियों दोस्तों के दिए हैं, वो बहुत ही ऐसे हैं कि कारी को अपनी गिरफ्त में रखते हैं, क्योंकि इनका अंदाज़े बयान यकीनन बहुत खूबसूरत है। मुझे सिर्फ वो दिन याद है जिस रोज़ तारिक खुर्शीद के अलावा, जिस तरह उस फिल्म में भी बताया जा रहा था, 11 कैदी रहा होना थे। बीबी की हुकूमत नई बनी थी और हमने ये सोच रखा था, आपको मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कितनी मुश्किलात एक आम से काम में भी डाली जाती थी। हमने ये सोच रखा था कि सबसे पहला काम और सबसे पहला ऐलान जो प्राइम मिनिस्टर करेंगी, ये हमने तय किया हुआ था अपना, वो कैदियों की, सियासी कैदियों, तारिक खुर्शीद और इनके साथियों और दीगर जो भी मार्शल लॉ की जद में कैदी आए हैं, अब मियाँ जहांगीर साहब भी मैं देख रहा हूँ पीछे आके बैठ गए, इन सब की रिहाई का ऐलान होगा। हमने उसमें एक नोटिफिकेशन बनाई जिसमें वो आपने जो ऐलान किया गया, वो आपको याद होगा, वो इत्तफाक से मुझे ही ये सादत और इज्जत नसीब हुई कि मैंने मोहतरमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे उन्होंने कहा कि उठ के ऐलान करो और वो नोटिफिकेशन पढ़ो। तो जो नोटिफिकेशन पढ़ी तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, इकसाम थी कैदियों की, जिनको मुख्तलिफ मराहत मिलना थी, जिनमें रिहाई भी थी। मार्शल लॉ की सजाओं को मुकम्मल तौर पे कल अदम भी करार दिया गया उस नोटिफिकेशन के तहत। 2 दिसंबर की नोटिफिकेशन थी। अब हमने वो ऐलान कर दिया, वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, लेकिन राव रशीद साहब यहाँ मौजूद बैठे हैं और गवाह है, इनको मैं ये जानते हैं कि कितनी उसके बाद हमें मुश्किल पड़ी उस नोटिफिकेशन पे अमल कराने के लिए। इसहाक खान साहब सदर थे, उन्होंने कहा जी क्योंकि पार्डन, ये जो भी रिप्रीव, पार्डन, कम्यूटेशन, जो कुछ हमने किया था, ये अल्टीमेटली आईन के आर्टिकल 45 के तहत सदर करता है, सदर के दस्तखत से होता है।
اب وزیر اعظم نے ان کو مشورہ بھی دے دیا، وہ انکار کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد ایک بریگیڈیئر ذوالفقار صاحب تھے، آپ کو یاد ہوں گے ایوان صدر میں، جن کے ساتھ پھر راؤ صاحب، میں بیٹھے، وہ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے، ایک فضل الرحمان صاحب تھے ایوان صدر میں۔ ہم نے وہ سینکڑوں ہزاروں فائلیں ایک انہوں نے کہا جی صدر نے کہا کہ وہ ایک ایک کیس کو انڈیویجولی لیں گے، یہ آپ نے کیسے اعلان کر دیا؟ وہ اب بیوروکریسی کے بادشاہ تھے، سمجھتے تھے ان معاملات کو۔ میں کیا کرتا ہوں کہ جب مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کوئی وزیر، سیاسی وزیر کوئی کام کرنا چاہے اور سیکریٹری جو ہے محکمے کا وہ اس کی مخالفت کرتا ہو، تو جب وزیر آرڈر کر دیتا ہے کہ بھئی اس کو یہ کام کر دیا جائے، تو سیکریٹری واپس نوٹ لکھتا ہے اور 1926 کے، 1927 کے، 28 کے ضوابط کوئی نکال کے لے آتا ہے کہ جی ان کے تحت آپ کو اختیار نہیں ہے۔ سو وہ ہمیں انہوں نے بڑا، اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کم از کم 2-3 روز اس کے بعد لگ گئے صدر کے دستخط نہ ہو، اور اس میں جتنی محنت راؤ صاحب اور مجھے کرنی پڑی، وہ پوری ایک ایک فائل لے کر ان کو کنوینس، طارق خورشید کی بھی فائل اس میں، میاں جہانگیر کی بھی فائل، باقی سب دوست یہاں جو بیٹھے ہیں ان سب کی فائلیں، اور ایک اور پھر دوسری جتنی 65 سال کی عمر سے زیادہ تھے، جتنی خواتین تھیں، جو کچھ تھا، وہ ہمیں ایک بہت بڑی تپسیا اس کی کاٹنی پڑی، پر انشاءاللہ کے فضل سے بالآخر ہم اس مارکے میں بھی کامیاب نکلے۔ دراصل بات یہ ہے، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فلم دیکھی، یقیناً جب شہید ذوالفقار علی بھٹو سامنے آتے ہیں، اور یہ لائف لائک کی ہوتا ہے ایک طرف فلم، ابھی تو خون جو ہے وہ گردش تیز کر دیتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سربراہی ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے، اور خود شہید نے اقتدار کی لیے کوشش کی، ان کی جدوجہد خود بھی کہتے ہیں یہ اقتدار میرا نہیں ہے، یہ اقتدار آپ کا ہے، اور جلسہ رسپونڈ کرتا ہے۔ وہ ان کا مقصد، ان کی منزل، ان کا جو پورا سفر تھا وہ اقتدار سے کم، وہ کچھ مطلب ہے کسی بات پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا۔ اب جب آپ کو اقتدار مل جائے تو حکومت ساتھ ہی مل جاتی ہے، حکومت اقتدار کی باندھی کے طور پہ ساتھ آتی ہے۔ 1988 میں، اور ہمیں اس پہ سوچنا ہے، اور آج کے لیے پھر اور سوچنا ہے، 1988 میں جب ہم ایوان اقتدار کی طرف جا رہے تھے، سمجھ لیجئے، ایک فرض کیجئے، الیکشن جیت کے 96 ہمارے MNA آئے تھے، 109 درکار تھے عام اکثریت، سادہ اکثریت کے لیے۔ اب ہمیں کچھ نہ کچھ گیپ پورا کرنا تھا، ہمارے آگے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ ہم گیپ پورا کریں اور حکومت لے لیں لیکن اقتدار سے محروم رہے، کیونکہ جو گیپ بھرنے والے تھے وہ پھر اقتدار اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ 1988 میں ہم نے باوجود، اور یہاں بھی راؤ عبدالرشید صاحب ہی کی گواہی میں آپ کو دوں گا، کیونکہ اتفاق سے سامنے بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اور ان کو یاد ہوگا کہ جب ہم بیٹھے اور بہت بحثیں ہوئیں اس پہ، 16 نومبر 1988 کو انتخابات ہوئے تھے، 16 نومبر سے 2 دسمبر تک یہ بحث پارٹی کی ٹاپ ایچلونز میں چلتی رہی کہ کیا ہم حکومت لے لیں یا باہر بیٹھے، کہ ہمیں اقتدار اگر نہیں ملتا ہم حکومت نہیں لیتے، کیونکہ وزارت خارجہ صاحبزادہ یعقوب کے پاس جا رہی تھی جو اسحاق خان کے نمائندہ تھے، خزانہ وی اے جعفری صاحب کے پاس رہنا تھا جو اسحاق خان کے نمائندہ،
ISI جس کا ایک بہت بڑا کردار تھا افغانستان اور افغانستان کے سارے معاملے میں، جس میں پاکستان اس وقت بری طرح ملوث تھا، وہ DG ISI حمید گل کو رہنا تھا. تو اب یہ بہت بڑی بحث تھی، اور راؤ صاحب بھی اتفاق سے یہاں بیٹھے ہیں. ان کو یاد ہوگا کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے، فاروق لغاری صاحب تھے، افتخار گیلانی صاحب تھے، کچھ دیگران تھے، بڑے بڑے قادآور لیڈر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور بھی تھے. اور اتفاق سے دو آوازیں تھیں، ایک راؤ صاحب کی اور ایک الحمدللہ میری، کہ جو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسی حکومت نہیں لینی چاہیے، ہمیں اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکومت تب لیں گے جب ساتھ اقتدار ملے گا. بہرحال فیصلہ جو پارٹی نے کرنا تھا اس کا یہ بھی تابع تھے، میں بھی اس کے تابع تھا. ہم کو یہ تو نہیں کہ ہم پارٹی کو، اکثریت کا فیصلہ اس وقت یہ ہوا کہ حکومت اس وقت لے لیں، کیونکہ اس سے کچھ فوائد ہوں گے، پارٹی کو کنسالیڈیٹ کر سکیں گے. لیکن نہ ہمیں پنجاب ملا، نہ بلوچستان ملا. وہاں متحارب قسم کے چیف منسٹرز آئے، اور جیسے میں نے کہا وزارت خزانہ، وزارت خارجہ اور خود ISI کی سربراہی، یہ ہمیں ان تک رسائی نہیں ہوئی. آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں طارق خورشید کی کتاب پڑھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس دولت کو سامنے رکھ کر اور کس بحث میں الجھے. آج یہ بحث پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ارد گرد جو ہمارے بظاہر کئی ہمدرد، آج ہمارے ہمدردوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ڈیل کر لیں. کچھ تو آگے کہتے ہیں ڈیل ہو گئی، مبارک ہو. ان کو سمجھاتے ہیں بھائی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ڈیل نہیں ہوئی. کل بھی میں جیو پہ کہہ رہا تھا کہ یاسر زرداری رہا ہوئے، میں نے کہا اس کا ایک حق بنتا تھا، میں اس کا وکیل تھا، میں نے وکالت کر کے عدالت میں کیا، اس کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں تھا. یہ BMW والا، میں وہ دلائل میں نہیں جانا چاہتا، پر آپ میری بات مان لیں، بنتا ہی نہیں تھا. پہلی دفعہ جب سپریم کورٹ نے جب بھی سننا تھا، پہلی دفعہ اس میں بحث ہوئی ہے، اس میں ضمانت ہونی تھی. ایک آدمی ساجد قیوم ہے، وہ امپورٹ کرتا ہے، پیسے فرید وریانی دیتا ہے، خریدتا اس کو بدر الدین ہے، لے کے اس کو انیس احمد آتا ہے اس گاڑی کو، جس کا 10 سال پہلے کہ 8 سال پہلے وہ امپورٹ ہوتی ہے. لیکن جس آصف زرداری کا نہ کہیں نام نہ کچھ، جس دن آصف زرداری کی 11ویں کیس میں مقدمے میں 15/12/2001 کو بیر ہوتی، اسی دن یہ مقدمہ بنا دیتے ہیں، یہ اس میں ٹھوک دیتے ہیں جس میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو سپریم کورٹ نے بیل کرنی تھی. لیکن ہمیں آگے کہتے ہیں اچھا ڈیل نہیں ہوئی تو کر لو. بڑی چنگی گل. وہ میں نے یار کی کر لی. اب یہ بحث ہے کہ اقتدار نہیں ملتا نہ ملے، حکومت نہیں ملتی نہ ملے، تیسری سیڑھی نیچے ہمیں لانا کی کوشش. حکومت میں حصہ لے لو، حکومت میں حصہ جتنا ملتا ہے بس حصہ لے لیں. اب ظاہر ہے میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پارٹی کے لیے. لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ ہے سامنے، بڑی اور حکومت یہ جو ڈیل کی بات کرتی ہے، اس طرح کے بہت سارے پیغامات جاتے رہتے ہیں محترمہ کو بھی. اور محترمہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سب باتوں سے انکار کیا، ان کو تسلیم نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا. کیا کیا پیغامات کس قسم کے جاتے رہے وہ یہاں بحث نہیں ہو سکتی، کن ذرائع سے جاتے ہیں، لیکن ان کو بالکل رد کیا ہے. آخری بات جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اگلے روز ایک ایسے سیمینار میں کہی جو اس سیمینار سے جس کی حیت اور جس کا کیریکٹر، کردار اور رنگ اور حقیقت اور روح بالکل مختلف تھی. بالکل آپ الٹی سمجھ.
اور وہ تھا مجمع الحمرہ میں، ایک بڑے اخبار نے یوم اقبال پہ کیا، اور وہاں مقررین جو تھے وہ ایسے تھے جن میں مذہبی جماعتوں سے متعلق کافی اصحاب تھے. سو وہاں تو میں نے سیریسلی یہ بات کہی، یہاں میں آپ سمجھ لیجئے کہ خاکم بدہن کہہ رہا ہوں، اور وہاں میں نے سیریسلی بات یہ کی. میری جب باری آئی بہت لوگ بول چکے تھے، بہت کہہ چکے تھے، میں نے کہا جی مجھے تو ایک چیز نظر آئی ہے کہ 57 سال سے پاکستان میں ایک پرابلم ہے بہت بڑا، اور بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے رہے ہیں کہ یہ ملک قائد اعظم نے بنایا ہے اور اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. ہم یہ سمجھتے رہے آج تک کہ یہ ملک قائد اعظم نے بنایا اور اس کو قائد اعظم کا پاکستان ہم نے بنانا ہے. یہ ساری الجھن، ساری جدوجہد، ساری مشکل، ساری کوفت رات کو سوتے وقت کوفت ہوتی ہے کہ کیسا ملک ہے، کیا ہے اس میں، کیا ملیت ہے اس میں، کیا بربریت ہے، کیا عدم برداشت ہے، کیا فوجیں اور عسکریت ہے. صبح اٹھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، پھر وہی چہرے، وہی چیزیں، ایک الجھن، ایک کوفت، ایک بے چینی، ایک پریشانی اس کی رہتی ہے کہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا، کیسے لوگ اس پہ حکومت کر رہے ہیں اور کیسے کیسوں کی یا بربریت اور ان کی آواز چلتی اور سنی جاتی. تو میں نے وہاں تو میں نے کہا سیریسلی یہاں خاکم بدہن. پھر میں اس الجھن سے نکلنے کے لیے بڑا سوچ کے ڈاکٹر صاحب ایک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں یہ اگر ہم فرض کیجئے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ملک قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا، ایوب خان نے بنایا تھا. جہاں تصویر قائد اعظم کی لگی ہے، گریسی اور میسروی تو ماؤنٹ بیٹن کی طرح انٹرم تھے، ان کو چھوڑیں، لیکن جہاں تصویر قائد اعظم کی لگی ہو، جس عدالت میں، جس دفتر میں، وہاں ایوب خان کی تصویر لگا دیں. پھر ہم کہیں گے کہ ان کے لیاقت علی خان کون تھے، قائد ملت کون تھے، کس نے ان کو پھر تھوڑا سا ساتھ دیا، ان کو قائد اعظم کو اتنی ضرورت نہیں تھی استحکام کی، پر کنہوں نے ان کی سب سے زیادہ خدمت کی. تو لیاقت علی خان کی جہاں تصویر ہے وہاں چیف جسٹس منیر کی تصویر لگا دیں جنہوں نے مہر لگائی تھی، اور مفکر پاکستان علامہ اقبال کی جہاں تصویر ہے وہاں مولانا مودودی کی تصویر لگا دیں، تو پاکستان بالکل ٹھیک ٹھاک پاکستان ہوگا. افسر توصیف کو بھی اچھا لگے گا، سمجھ تو ختم ہوگی ہماری.